वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। तमाम हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदुल करीम की ज़ात बरक़ात के लिए, जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश्हात भी। अल्लाह जल्ला व अला की हम्दो सना के बाद रसूल रहमत, शफ़ी मुअज़्ज़म, नबी मोहतशम, हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज़ में अपनी अक़ीदतों, इरादतों और मोहब्बतों का ख़राज पेश करने के बाद आली मरतबत मोहतशम सामीईन व हाज़रीन, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने मुझे और आपको ये सआदत भरी घड़ियाँ नसीब फरमाई कि इस पाकीज़ा आली मरतबत और सोवरी मानवी हुस्न से माला माल इस मरकज़ी जामे मस्जिद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के लिए, इसकी इको बंद कर दें, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर के लिए आज हम यहाँ जमा होने की सआदत पा रहे हैं। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु लम्हा लम्हा कबूल फरमाए। आज की इस आलीशान महफ़िल मीलाद का जिस तरह से हुस्न इंतज़ाम हुआ, मैं इंतज़ामिया को ख़ास तौर पे मोहतरम जनाब ब्रिगेडियर नादर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अपने आका व मौला हुज़ूर ख़त्मुल मरतबत के हुज़ूर अपनी अक़ीदतमंदियों, न्याज़मंदियों और मोहब्बतों का ख़िराज पेश करने के लिए ये खूबसूरत माहौल पैदा किया गया। यकीनन ये हमारी नई नस्ल के लिए एक बहुत बड़ा ज़रिया है हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाल को और आका करीम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को मुताला करने का। मीलाद अमूमी तौर पे तीन चीज़ों के मजमूए का नाम है। वैसे तो इसकी जो वुसअत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन तीन चीज़ें ख़ास तौर पे मीलाद के मौसम में इन महाफिल का मौजू होती हैं। एक शमाइल, दूसरी चीज़ खसाइल और तीसरी चीज़ फ़ज़ाइल। हुज़ूर के खसाइल हमीदा, हुज़ूर के शमाइल नूर और फ़ज़ाइल मनाक़िब, और ये तीनों मज़ामीन शुरू से उम्मत के अंदर महबूब तरीन अहले इल्म का, मुहद्दिसीन का, सीरत निगारों का मौजू रहा है। शमाइल हुजूर के हुलिये को कहा जाता है, खसाइल हुजूर की सीरत के लिए बोला जाता है, और मनाक़िब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़ज़ाइल और हुजूर की अज़मतों के बयान पर मुश्तमिल गुफ्तगू को कहा जाता है। मैं इन तीनों पर एक एक रिवायत अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर इसकी इको बिल्कुल ज़ीरो कर दें, इको की ज़रूरत नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तमाम तर तवज्जुहात मेरी जानिब मबजूल करेंगे और इस नूरानी मौजू के हवाले से अपने क़ल्ब व नज़र की तस्की का सामा करेंगे। सबसे पहली चीज़ हुजूर अलैहिस्सलाम के शमाइल। शमाइल हुजूर के मुबारक हुलिये को कहा जाता है।
اور صحابہ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، جو رشتے میں ان کے ماموں لگتے تھے، کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو بتائیں حضور کیسے تھے۔ اسی طرح باقی مختلف لوگوں نے مختلف اوقات پر صحابہ سے یہ سوال کیا اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان فرمایا۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ صحابی ہوتا ہی وہی ہے جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہو، لیکن اس کے باوجود صرف 3 درجن اصحاب ہیں جو حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں، باقی حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان نہیں کرتے۔ وہ دوسروں کو پوچھتے تھے بتاؤ حضور کیسے تھے، تو میاں تم نے نہیں دیکھا؟ وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھ پائے۔ حضرت میمونہ بنت کردم ایک صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ہمراہ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کی زیارت کے لیے گئی۔ مجھے شوق تھا کہ میں حضور کو دیکھوں، اور آقا کریم ایک ناقہ پر اونٹنی پر سوار تھے۔ حضور کے چہرے پر جلووں کی اتنی تابش تھی کہ میں حضور کو باوجود آرزو رکھنے کے نہ دیکھ سکی، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک پاؤں کی انگلیاں دیکھنے لگی تو فرماتی ہیں کہ مدتیں بیت گئی ہیں اس کہانی کو، انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی باقی انگلیوں سے قد میں کچھ لمبی تھی، اور فرماتی ہیں کہ مدت کے بعد آج بھی اس کا حسن میری نگاہوں سے زائل نہیں ہوا۔ یار جس کے قدموں کا حسن اور قدموں کا جمال ایسا ہے، اس کے چہرے کا جمال کیا ہوگا؟ وہ کیا کسی نے کہا تھا قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور شاعر بھی تھے، فرماتے ہیں لوگوں میں تمہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الى انوارہ فودعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، میں اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے حضور کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ ہے حضور کے جمال کی شان، تو پھر کون بیان کرے گا؟ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں، اور شمائل نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو حالت نیند میں دیکھا اور آقا کریم کے بہت قریب رہے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا جلال جو تھا وہ چھا جاتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیسا بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان ربعۃ من القوم، کہ حضور علیہ السلام کا قد لمبا نہیں تھا، حضور پست قامت بھی نہیں تھے، درمیانی قد و قامت حضور رکھتے تھے۔ اٹھتا ہوا قد تھا، درمیانی قامت سے تھوڑا سا اٹھتا ہوا حضور کا قد تھا، لیکن ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی، فرماتے ہیں کہ حضور کا قد لمبا تو نہیں تھا۔ صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، یہ لمبے قد کے لوگ تھے، لیکن حضور کا قد متوازن اور درمیانہ تھا۔ لیکن اذا جامع القوم غمرہم، جب حضور تشریف لاتے تو چھا جاتے، نظر حضور ہی آتے، اور جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے تو حضور کے کندھے لوگوں کے سروں سے اونچے دکھائی دیتے۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو شان عطا فرما رکھی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا جو حلیہ لوگوں نے بیان کیا ہے، اس میں حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت برا بن عازب،
حضرت ام سلمہ، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور کا مختصر ترین حلیہ اگر بیان کیا ہے تو وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ حضرت ابو طفیل صحابہ میں سب سے آخر میں انتقال کرتے ہیں، سن 110 ہجری میں ان کا وصال ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے سن 11 ہجری کے اوائل میں، تو ان کا سن 110 ہجری میں ہوا، تو گویا حضور کے وصال کے بعد 100 سال بعد زندہ رہے۔ اس لیے بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ اگر کوئی سن 110 ہجری کے بعد دعویٰ کرے کہ میں صحابی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا، اس لیے کہ آخری صحابی حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حج کا موسم تھا اور لوگوں کا ہجوم تھا، تو یہ ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی طرف رخ کر کے کہا، لوگوں اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو، صرف میں ہی اکیلا ہوں جس نے حضور کی زیارت کی ہے، باقی سب وصال کر گئے ہیں، تو آؤ مجھ سے حضور کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ تو لوگ ہجوم کر کے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اچھا، حج کا موسم ہے، لوگوں نے حج کے مسائل پوچھے ہوں گے کہ حضور نے حج کیسے کیا، لیکن جواب نفی میں ہے، کسی نے حج کا مسئلہ نہیں پوچھا۔ انہوں نے کہا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے حضور کو دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کا مبارک چہرہ کیسا تھا، زلفیں کیسی تھی، حضور کا حلیہ بیان کرو۔ تو حضرت ابو طفیل نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا، اور وہ 3 لفظ آپ یاد کر سکتے ہیں، اور علماء نے لکھا کہ جو شخص حضور کا حلیہ بیان کرتا ہے لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی یہ 3 لفظ یاد کر کے حضور کے حلیہ نگاروں میں اپنا نام شامل کر سکتے ہیں۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحن مقصدہ، 3 لفظ بولے۔ ایک تو حضور چٹے رنگ کے تھے، حضور کی رنگت بیان فرمائی، اور یہاں علماء نے لکھا ہے کہ چٹا چونے کی طرح حضور کا رنگ نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی کی آمیزش تھی، اللہ اکبر، اور ملاحت بھرا حضور کا رنگ تھا۔ دوسرا لفظ حضور کے لیے انہوں نے استعمال کیا، ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ ایک حسن ہوتا ہے کہ اس کو حسن صبی کہتے ہیں، میٹھا حسن، دیکھنے والا دیکھتے تڑپ جائے، اور ایک ہوتا ہے حسن ملی، جب کوئی دیکھے تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے خود فرمایا، انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا تھا۔ وہاں زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئیں، اور یہاں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو کہا کہ حضور کا حسن ملی تھا، ملی، میٹھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا، اور نمکین حسن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔